अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई। मैं हूं महर बुखारी। जाली अकाउंट्स केस में कौमी एहतसाब ब्यूरो ने पहली रिकवरी कर ली है। मरकजी मुल्जिम यूनुस कुदवाई से 60 करोड़ रुपए मालियत का प्लॉट रिकवर कर लिया गया है। जाली अकाउंट्स की एक तवील दास्तान है, लेकिन उससे पहले आपको बताते चले यूनुस कुदवाई जो ना कि सिर्फ एक क्लोज कॉन्फिडेंट रहे हैं आसिफ अली जरदारी साहब के, लेकिन को डायरेक्टर भी रहे हैं असलम मसूद के साथ। वही असलम मसूद फ्रॉम द 5 बिग एब्सकॉन्डर्स जिनको पहले गिरफ्तार कर लिया गया था, जो CFO ओमनी ग्रुप रह चुके हैं। एक और फ्रंट कंपनी रूबिकॉन बिल्डर्स के हवाले से भी यूनुस कुदवाई का फेम है और अहम किरदार है। ये भी आपको बताना इधर ज़रूरी है कि चाहे रूबिकॉन हो चाहे पैंथियन हो, जो बाद में उन्होंने जाके जिसके शेयर्स भी इख्तियार कर लिए, पहले पसे पर्दा उसको हैंडल कर रहे थे जरदारी साहब के लिए, एक बहुत अहम किरदार अदा किया है यूनुस कुदवाई ने। और इस हवाले से JIT के अंदर बहुत डिटेल्ड डिस्कशन की गई है, वो आपको डिटेल्स देंगे, बताएंगे कि अहम गिरफ्तारी और अब ये अहम तरीन रिकवरी जो है ये ज़रूर पहला कदम हो सकता है मुश्किलात के लिए, आसिफ अली जरदारी साहब के लिए, सिंध गवर्नमेंट के लिए भी। लेकिन जिस दास्तान का मैंने जिक्र किया, इस दास्तान के चंद हरूफ इस JIT में मौजूद हैं नाज़रीन, जिसकी तफसीलात हम गाहे बगाहे आपको बताते रहते हैं। गुज़िश्ता रोज़ जाली बैंक अकाउंट्स केस का अहम किरदार मोहम्मद आरिफ खान इंटरपोल के जरिए गिरफ्तार किया गया और हमने कल ही आपको मोहम्मद आरिफ खान के हवाले से उसका पूरा किरदार, उसका रोल आपके सामने रखा और ये भी बताया कि किस तरह एक शख्स की जानिब से की गई गलती ने मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे रिंग को बेनकाब कर दिया था। नाज़रीन, मुल्क 2 लख्त होने की वजूहात का खोज लगाने वाली हुमूद-उर-रहमान कमीशन की रिपोर्ट 2 जिल्दों पर मुश्तमिल थी, जबकि सिंध में करप्शन, मनी लॉन्ड्रिंग और जाली अकाउंट्स की कहानी को बेनकाब करने के लिए बनाई गई JIT को 28 जिल्दों का सहारा दिया गया है। 11,500 बैंक अकाउंट्स का जिक्र है, 924 अकाउंट होल्डर्स, 59 मशकूक ट्रांजैक्शंस, 24,500 कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट्स और 924 प्रोफाइल्स को देखने के बाद JIT इस नतीजे पर पहुंची कि इस मुल्क के साबिक सदर, उनकी बहन, बेटे, सूबे के वज़ीर आला, दोस्तों और दस्तेराज के खिलाफ नैब रेफरेंस बनने चाहिए। और यूं तो 172 अफराद में आसिफ अली जरदारी, बिलावल भुट्टो, फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह को तो सभी जानते हैं, मगर 2 अशखास ऐसे हैं कि जिनमें से एक का नाम आपने सुना होगा और एक का नहीं, जिसकी तफसीलात आज देनी थी, लेकिन अब वो इंशाल्लाह आपको कल डिटेल में देंगे, क्योंकि आज फोकस यूनुस कुदवाई पे भी करेंगे और उस आयरनी पे भी करेंगे कि सिंध गवर्नमेंट ने आज एक मनी लॉन्ड्रिंग टास्क फोर्स भी कायम कर ली है। अब ये टास्क फोर्स कितनी ज़्यादा अहमियत की हामिल होगी या कितनी ज़्यादा इसके पास इख्तियार होंगे, ये कितनी ज़्यादा इफेक्टिव होगी, गिवन पॉसिबली द बिगेस्ट एलिजेड मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क विच हैज़ बीन अनकवर्ड राइट नाउ, उसका ताल्लुक ही सिंध से है। तो बात करेंगे यूनुस कुदवाई की भी बात करेंगे आज। उन्होंने ये भी कहा है कि हुकूमत वक्त जो है वो प्राइस के जो बॉम्ब्स गिरा रही है, जो यू टर्न्स ले रही है एमनेस्टी स्कीम्स देते हुए, उसको कवर करने के लिए, डिस्ट्रैक्शन के लिए, कभी कहते हैं अवैस टप्पी को गिरफ्तार कर लिया है, कभी बात करते हैं बार बार करप्शन की, ये डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं बकौल हिज़्ब इख्तिलाफ। सवाल यही है कि क्या इसमें वजन है, क्या ये वाकई डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं हुकूमत के लिए अपनी नाकिस कारकर्दगी को छुपाने के लिए, या हिज़्ब इख्तिलाफ के पास भी शायद बहुत कुछ है छुपाने को और 18वीं तरमीम और इस तरह की रिपोर्ट्स जो हैं ये शायद हिज़्ब इख्तिलाफ के लिए डिस्ट्रैक्शन टैक्टिक्स हैं। इसी के ऊपर गुफ्तशनीद करेंगे। फेडरल मिनिस्टर फॉर वाटर रिसोर्सेज फैसल वाडा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमारा साथ दे रहे हैं मलिक अहमद खान साहब, तर्जुमान रह चुके हैं पंजाब हुकूमत शहबाज शरीफ साहब के। हमारा साथ शाहिदा रहमानी साहिबा दे रही हैं, मेंबर कौमी असेंबली हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। फैसल वाडा साहब, आप कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं। जाली अकाउंट्स केस में ये पहली रिकवरी जो है 60 करोड़ मालियत का प्लॉट जो है वो नैब को दे दिया गया है, आपके नज़दीक इसकी क्या अहमियत है? बहुत बहुत शुक्रिया मेहर साहब। देखिए मेहर साहब, मेरे ख्याल से तहकीकाती इदारों की भी पहली कामयाबी है बड़े अरसे के बाद कि उन्होंने कोई रिकवरी की है। और जैसा मैं हमेशा कहता हूँ कि ये ऑटोनमस इदारे हैं, हमारे इनके अंदर कोई इंटरफेरेंस नहीं है और ये केसेस भी बनाए गए हैं नवाज शरीफ साहब के दौर में पीपल्स पार्टी के ऊपर। तो अगर ठीक काम, पहले हमेशा तहकीकाती इदारे कहते रहे कि हुकूमत वक्त मदाखलत करती थी एहतसाब के अमल को रोकने के लिए, तो इमरान खान साहब की तो 22 साल से सियासत ही है कि ज़ीरो टॉलरेंस करप्शन के ऊपर और कोई इंटरफेरेंस नहीं। अब उसके बाद नताइज तहकीकाती इदारों को देने चाहिए जो क्लेम कर रहे हैं और जो शवायद के बदमी कर रहे हैं, ये उनका काम है, एक कोर्टों का काम है कि उनको सजाएं दें। वी हैव नथिंग टू डू, वी ओनली हैव गिवन अ डायरेक्शन एज अ पॉलिसी कि हम करप्शन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे, कोई NRO नहीं करेंगे, कोई लेन देन नहीं करेंगे, कोई बार्गेन नहीं करेंगे। अब इदारे कितने कॉन्क्रीट है, कितने मुस्तहकम है, कितनी जो वो बातें वज़ादारी से कर रहे हैं,
شواہد کے بیس پہ کتنے پکڑے انہوں نے آج ریکوری کی بڑا اچھا کام کیا. کیا 60 کروڑ روپے کی ریکوری اس ملک میں تھی, یہاں تو 60 خرب روپے کی ریکوری کرنی ہے. تو ایک شروعات ہے, پازیٹیو سائن ہے, بٹ اٹس اے اسمال پورشن جس طرح اس کا سٹارٹ لیا ہے. لیٹس سی کہ آگے کیا ہوتا ہے, اور جیسا کہ ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں یا ٹال کلیمز ہیں وہ ہمیں منطقی انجام تک اکراس دی بورڈ کریں گے. I'll get to the distraction tactics. مگر ملک صاحب یہ فیک اکاؤنٹس کا, کیونکہ آپ قانون کو بھی سمجھتے ہیں, I know JIT کی کوئی قرآنی صحیفہ تو ہے نہیں, نہ ہی اس کی کوئی قانونی اہمیت ہے, بٹ اس کی ڈیٹیلز the more you read it the more astounding it is. ایک حیران کن قسم کے اس کے اندر انکشافات ہیں, ڈیٹیلز ہیں, ڈاکیومنٹس ہیں, پروفز کا ذکر کیا ہوا ہے. سو یہ یونس قدوائی جو آج پکڑے گئے ہیں, یہ فرنٹ مین کلوز کانفیڈانٹ آصف علی زرداری صاحب کے, اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا مسعود جن کو پکڑ لیا گیا ہے ان کے بھی وہ ہیں کو ڈائریکٹر اسلم مسعود کے رہ چکے ہیں جو CFO ہیں اومنی گروپ کے. سو اس طرح کی شخصیات کو پکڑنا, اس کے بعد یہ ریکوریز کرنا, آپ کو لگتا ہے کہ یہ قانونی اعتبار سے بھی اینڈ دین دی ریکوریز اٹ سیلف, کیا یہ کیس کو اسٹرانگ نہیں کرتی؟ دیکھیں میں میرٹس آف دا کیس پہ تو میں کیا بات کروں گا, یہ تو انویسٹیگیٹو ابھی رپورٹس آئیں گی تو پتہ لگے گا. لیکن ایکچولی جو کنسرن میرا ہے وہ یہ ہے کہ اگر یہ بینکنگ چینلز کے ذریعے ٹرانزیکشنز ہوئی تو پہلے تو وہ جنہوں نے ریگولیشن کرنی تھی وہ پکڑے جانے چاہیے نا. بالکل ایبسولوٹلی. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اندر جس نے سمٹ بینک بنوایا, موریشس بیسڈ آف شور کمپنی, لیئر اپون لیئر کوریج ہے. اگر نیب جو جن لوگوں کو پکڑ رہی ہے ان کا کوئی آفیشیل کنڈکٹ ان دوز ٹرانزیکشنز ہے, اگر تو ڈپازٹرز ہیں ٹھیک ہے اعتراض نہیں, اور اگر جو بینکنگ چینلز ہیں یا اگر لیٹ سے جیسے بھی یہ چل رہا تھا کہ ایک پورا بینک بنا لیا گیا ایکوٹی کی اماؤنٹ 14 ارب کم دے کر, تو اسٹیٹ بینک نے اجازت دی نا, تو دوز ہو آتھورائز دیٹ پہلے تو ان کو پوچھا جانا چاہیے. وہ بھی نیب کے انویسٹیگیشن نیٹ میں بھی نہیں ہے. اس کی بنیاد پر لگتا ہے کہ شاید یہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے جو پیپلز پارٹی کہتی ہے. ہمارے پاس کچھ اس کی ایویڈنس نہیں ہے, نیدر نہ ہی میں اس کو اس طرح سے فالو میں وہی کہہ رہی ہوں, پولیٹیکلی موٹیویٹڈ کا جو الزام ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا وزن کھو دیتا ہے جب ریکوریز ہو رہی ہیں. اگر ریکوریز ہوں گی تو ضرور کھو دے گا, کنفیشنل اسٹیٹمنٹس آئیں گی تو ضرور کھو دے گا, دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. لیکن یہ تفتیش کا یہ طریقہ کار کہ جو ریگولیٹرز ہیں ان کو آپ ابھی پوچھ نہیں رہے. نہیں وہ بالکل پوچھنا ہے, بیکاز مجھے لگتا ہے دیکھیں یہ لک ایٹ اٹ دس وے ٹو کہ جب FATF کی تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی ہے, دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے اور آپ کا بینکنگ سسٹم اتنا ناقص ہے. یہ اس کو اگر پہلے ان کو پوچھا جاتا جو ریگولیٹرز تھے تو پھر اس کے اندر تھوڑی سی ایک امپارشیلٹی نظر آتی, تفتیش کا رنگ اور طریقے سے نظر آتا کہ جنہوں نے اپنے پورے چینلز کو جن کے اوپر یہ پابندی تھی کہ ان کو مس یوز نہیں ہونے دیں, بالکل ان کو پہلے پوچھنا چاہیے تھا. اوکے چلیں خیر. مگر آپ کو ایک اور انٹرسٹنگ بات بتاؤں سر, ایک انالیسس, ایک مثال دوں گی کہ آپ کو ذرا اندازہ ہو, یاسمین بی بی بھی سن رہی ہیں. یہ ایک قسم کی سائیکل کو جیسے امیجن کیجئے, بڑے بڑے مگرمچھ اور جو پاور پلیئرز ہیں ان کو انویژن کیجئے ذرا مینٹلی کہ JIT ایک ریویل کرتی ہے بات کہ 6 ارب روپے, ایک مثال ہے, اب 6 ارب روپے کے جو فنڈز تھے وہ ملٹیپل لیئرنگ کے بعد چینلائز ہوئے, بھیجے گئے UAE ناصر لوتا کو. ہی از اے UAE نیشنل, وہ مسئلہ ہے, بڑے بڑے کانٹیکٹس بھی, ان کو واپس لانا ایک اسٹریٹجکلی بڑا مسئلہ پڑا ہوا ہے ابھی. آلدو وہ شخصیت ہے جو اصل میں بتائے گی کہ پیسہ لگا کہاں, گیا کہاں. یہ تو پتہ ہے کہ لانڈر ہوا, ادھر گیا کہاں ایونچولی وہ بتا سکتا ہے. سو یہ پیسہ ادھر گیا 6 ارب UAE ناصر عبداللہ لوتا, انہوں نے واپس انویسٹ کیا اس لانڈرڈ منی کو ایز لانڈرڈ ایکوٹی انٹو سمٹ بینک, ایکوٹی واپس اندر ڈالی. پھر ادھر سے ان فنڈز کو چینلائز کیا گیا فیک اکاؤنٹس کے ذریعے, جو فنڈز اور آئے بحریہ ٹاؤن کی طرف سے ان کو چینلائز کیا گیا, اور کنٹریبیوشنز اومنی گروپ کی طرف سے بھی آئیں. سکھ انڈسٹریل یونٹس کی مد میں جو ان کو دیے گئے تھے 12 ارب میں سے 8 ارب اومنی گروپ کو جو دے دیے گئے تھے, جس کی وجہ سے آج CM سندھ کو بھی جواب دینا پڑا, مشکلات ہیں اپروولز اور سگنیچرز کے اوپر. اور پھر لونز دیے گئے جو روبیکون کو, جس کی یہ فرنٹ کمپنی تھی یونس قدوائی, جس نے آج اپنا 60 کروڑ کا ایک پلاٹ ابھی صرف دیا ہے, اور کک بیک جو تھے فیریس اکاؤنٹ سے. اب آپ یہ سلسلہ دیکھیے, ادھر سے UAE سے واپس ادھر ایز لانڈرڈ ایکوٹی انٹو سمٹ بینک. یہ مہر سارے پرائیویٹ ہینڈلز ہیں نا, یہ بالفرض I think it's pure genius. whatever. دیکھیں میں اس میں تو جو بھی میں کچھ کہہ نہیں سکتا ہوں کیونکہ میرا آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے بھی تفتیش کا وہ پیپر پڑھا نہیں.
اگر میں نے پڑھا ہو اور مجھے اس میں لگے کہ کوئی چیز غلط ہے تو میں آپ کے سامنے کہہ دوں. آپ سوچئے کہ جہاز خریدا گیا, کولیٹرل کے لیے بک ٹاور رکھوایا گیا, وہ بک ٹاور تھا ہی سمت بینک کا, اسی کا ٹاور اس کے پاس کولیٹرل رکھا دیا گیا. اٹس پیور جینیس. اچھا یہ دیکھیں نا, اگر یہ جو سمٹ بینک ہے, ایک سیکنڈ, یہ سمٹ بینک جو ہے, سمٹ بینک پہ ایک ایلیگیشن یہ بھی ہے کہ اس کی ایکوٹی کی اماؤنٹ ہونی چاہیے تھی 30 ارب جی, اور 14 ارب رکھ کے اس کو لائسنس دے دیا گیا. تو ریگولیٹر تو اسٹیٹ بینک تھا نا, تو the then president state bank or the governor state bank, the whosoever was responsible for it, he should have been nabbed by now. جی بالکل. تو یہ صرف یہ لوگ کیوں پکڑے جا رہے ہیں, وہ کیوں نہیں؟ اوکے, سو صرف یہ کیوں وہ کیوں نہیں, بلکہ آئی تھنک فیصل صاحب should also respond to that once یاسمین بی بی talks کہ where do we actually start, کیونکہ پی ٹی آئی کہتی ہے اسٹارٹ کرو ان بڑے بڑے مگر مچھوں سے. بقول وزیر اعظم صاحب وہ کہتے ہیں بڑے بڑے مگر مچھ پہلے پکڑو, پھر بعد میں دوسروں کی باری آئے گی, کیونکہ ادھر اس ملک میں تو الحمدللہ یاسمین بی بی کسی کی باری کبھی آئی ہی نہیں. تو جن دو شخصیات کا میں نے بتانا ہے, وہ بتانے سے پہلے میں آپ کا بھی رد عمل چاہوں گی. 60 کروڑ مالیت کا ایک پلاٹ ابھی نیب نے ریکور کیا ہے, اور ملک صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب یہ اپروورز بنتے گئے, ریکوریز ہوتی گئی, پلی بارگیننگ ہوتی گئی, تو آپ کا پولیٹیکل وکٹمائزیشن کا جو پتہ ہے یا جو ایک الزام ہے یا جو فیلنگ ہے, وہ پھر اپنا اثر کھو دے گی. بہت شکریہ مہر. دیکھیں سب سے پہلی بات تو یہ کہ ابھی فیصل واڈا صاحب فرما رہے تھے کہ جی ہمارا جو موٹیو رہا وہ ہمیشہ انصاف رہا, اور ہم نے کرپشن پہ زیرو ٹالرنس رکھا اور کرپشن پہ کوئی کمپرومائز نہیں. تو میں گزارش کروں گی کہ جتنا بھی کمپرومائز کیا گیا وہ سب کرپشن پہ کیا گیا. آپ کی صفوں میں جتنے بھی بیٹھے ہیں سب کرپٹ, چور, ڈاکو کل تک تھے, وہ آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے اگر ایم کیو ایم کے ساتھ اپنے ساتھ حکومت میں اقتدار میں لیا تو کل تک وہ قاتل تھے, چور تھے. اگر آپ نے چودھری پرویز الہی مسلم لیگ کاف کو لیا تو وہ بھی سب سے بڑے ڈاکو اور چور تھے. اگر آپ نے انہوں نے قاتلوں, ڈاکو اور چوروں کو ریٹ کیا ہے نا بیبی, آپ لوگ الٹیمیٹ ہیں, وہ ادھر سے ہاتھ ملا لیتے ہیں چھوٹے موٹوں سے. تمام ممبرانز کیبنٹ میں جتنے بھی ممبرانز ہیں تمام پارٹی کے چور ڈاکو تو انہوں نے بلا کے وہاں شیلٹر دیا ہوا ہے. اب بات رہی کہ جی آپ اگر یہ کہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کی قیادت مشکلات میں, تو الحمدللہ نہ ہم نے کرپشن کی ہے, نہ آپ کر رہے ہیں, اور نہ ہی یہ تمام کے تمام. آپ نے کل بھی دیکھا کہ فیصل صاحب کو ہنسی آ گئی ہے, انہوں نے آج ایکچولی منی لانڈرنگ ٹاسک فورس بھی سندھ کی بنائی ہے. حقائق یہ ہیں کہ یہی لوگ ہیں جو کرپشن کے اندر انوالو ہیں, سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے. ان کے تمام ان کے جو لوگ بیٹھے ہوئے وہ سب کے سب کرپٹ لوگوں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے. اب یہ چور چور کہہ کر سامنے والوں کو کہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کے اوپر ماضی میں بھی اس طرح کے الزامات لگے, 11 سال انہوں نے جیل کاٹی ہے تمام جھوٹے مقدمات پہ, اور آج بھی کوئی ڈائریکٹ ریفرنسز نہیں ہے. اور جس طرح کی جے آئی ٹی ہے, آپ اس جے آئی ٹی کو کہتے ہیں, کیا یہ قابل قبول ہے؟ جو جے آئی ٹی کی رپورٹ انتہائی کانفیڈینشیل ہونی چاہیے کہ وہ اس سے پہلے آپ لوگوں کے پاس آ گئی, تو وہ کیسی جے آئی ٹی ہے؟ جو فرمائشی جے آئی ٹی ہے, جو کہنے پہ بنائی گئی, جس طرح سب کو سارا عمل ہوا پوری قوم نے دیکھا. تو یہ ویلڈ آپ کی بات ہو سکتی ہے, بٹ بیوی ہمارا تو کام ہی ہے نا مواد لانا, چیزیں اکٹھی کرنا, مگر دیٹ ڈز ناٹ ٹیک اوے فرام دا فیکٹ کہ اس میں سبسٹنس کیا ہے یا کیا آپ کے فائنینشیل ریکارڈ سندھ کے شو کر رہے ہیں, ریونیو ڈپارٹمنٹ شو کر رہے ہیں. میں ایک وقفہ لے لوں اور آپ ہی کے پاس آؤں. بی ایک وقفہ لے لوں ذرا. وی گونا گو آن ویری شارٹ بریک. اسٹے ود اس آن نیوز آئی. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز آئی. سو شاہدہ بی بی آپ بات کری تھی, کمپلیٹ کر لیجئے. میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ دیکھیے بالکل یہ فرمائشی جے آئی ٹی تو نہیں ہے. فیکٹس فگرز ہیں, سی این آئی سی کاپیز ہیں, ریکارڈز ہیں, بینکنگ ٹرانزیکشنز ہیں, پراپرٹیز کی ڈیڈز ہیں. فریال تالپور صاحبہ کا حوالہ ہنڈی کے ذریعے وہ کہا گیا ہے کہ جعلی اکاؤنٹ سے پیسے لے کے باہر بھیجے گئے, جس کے اوپر ان کی جائیدادیں ہیں باہر. یو اے ای میں 2 جائیدادیں ہیں, غلام عباس زرداری کے نام پہ ولا 5.2 ملین کا, پام جمیرہ ولا ہے ان کا, غلام عباس زرداری کے نام پہ ہیں, جن کا بائی دا وے نوٹری پبلک سے تصدیق شدہ پاور آف اٹارنی جو ہے فریال تالپور صاحبہ کے نام پہ, وہ بھی تفتیشی اداروں کے پاس ہے. دوسری پراپرٹی جو ہے حامد سمو کے نام پہ ہیں, وہ ان کا ڈرائیور ہے, اس کے سی این آئی سی کے اوپر ان کے گھر کا ایڈریس ہے. سو مجھے یہ بتائیے کہ اس میں سے فرمائشی من گھڑت کون سا ایسپیکٹ ہے آپ کے لیے؟ سی این آئی سیز غلط ہیں, پراپرٹیز غلط ہیں, نوٹری پاور آف اٹارنیز غلط ہیں تصدیق شدہ.
مہر بات یہ ہے کہ تمام چیزیں جب کورٹس کے اندر چلی گئی ہیں، نیب میں ہیں، اس کے بعد کورٹس میں ظاہر بات اس کو چیلنج کیا گیا کورٹس میں، تو وہ سارا پروسیس آئے گا کہ کیا چیز ریالٹی ہے یا سب کچھ بنایا گیا ہے، کیونکہ ڈائریکٹ ریفرنسز کچھ نہیں ہے کسی کے کہنے پہ کہ جی یہ ان کی چیز ہے، یہ ان کی چیز ہے، یہ سب کچھ پتہ ہے کہ جی آئی ٹی کس کی فرمائش پہ بنائی گئی، کس طریقے سے بنائی گئی، کس طرح تھریٹس کر کے لوگوں کو بلا کے اور گرفتار کر کے ان سے اپنی مرضی کے بیانات لیے گئے. یہ تمام چیزیں ہیں جو کہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اور صرف وائی کیوں اونلی سندھ میں کیوں، کے پی کے میں کیوں نہیں؟ وہاں پہ بی آر ٹی منصوبہ آپ دیکھ لیں، معلم جبہ کیس جو کہ سب سے بڑا فراڈ ہے کہا جا رہا ہے، اسی طرح بلین آف ٹریز، یعنی جتنے بھی آپ کیسز اٹھا کے دیکھیں کے پی کے اجاڑ دیا سندھ، جبکہ گورنمنٹ کام کر رہی ہے. یہاں ہمارے پاس ہیلتھ کے میدان ہو یا ایجوکیشن ہو یا ہم ہر طرح سے ہم کام کریں، اس کے باوجود سندھ کو، سندھ حکومت کو، پیپلز پارٹی کو، اونلی پیپلز پارٹی کو ہی کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ ہم نے نہ تو ماضی میں کرپشن کی ہے، نہ ہی اب کر رہے ہیں اور نہ کریں گے. ہمارا مشن خدمت ہے. اچھا مجھے اگر آپ اجازت دیجیے، مجھے بات بتائیں، ان کی بات درست ہے، ابھی تو یہ فیصلہ ہونا ہے کورٹس کے اندر، سو آئی ڈونٹ وانٹ ٹو ہیو اے میڈیا ٹرائل، شی از رائٹ، مگر ہم جے آئی ٹی کے اوپر جب پروف سامنے آتے ہیں اس کا ذکر ضرور کرتے ہیں کہ اس کا کیا بنے گا. میں نے اسی لیے ڈسکلیمر شروع میں دیا، قانونی حیثیت نہیں ہے، دے ہیو اے رائٹ ٹو کنٹیسٹ اینڈ اپنے آپ کو ثابت کریں. مسئلہ صرف یہ ہے کہ کورٹس اور عدالتوں کا بھی کہیں نہ کہیں دیکھیں نا، یہ سندھ ہائی کورٹ نے کالیا اسکینڈل کے اندر 8 سال کے بعد سب کو بری کر دیا ہے. پھر آپ دیکھتے ہیں وہ جو آپ کی آگ لگی تھی جی بلدیا کے اندر، وہ آج عدالت کہہ رہی ہے کہ چرسیوں نے آگ لگائی تھی. سو آئی مین دیکھیں یہ بہرحال ابھی تک جتنے بھی ٹرائیڈ اینڈ ٹیسٹڈ سسٹمز ہیں، جوڈیشل اسکروٹنی ہی بہترین سسٹم ہے. مطلب اس میں ایک وہ چرسیوں کے اوپر متھے لگا دے، آپ نے گنہگار کو پکڑنا ہے، اس کے ساتھ آپ نے کسی بے گناہ کو سزا بھی تو نہیں دے رہی نا. اگر آج ریلی پکڑنا ہے بیکاز سسٹم بھی تو اتنا یہی کوسچن مارک ہے کہ گلا سڑا ہے. اسی بنیاد پر کہتے ہیں کہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہے. اگر پکڑنا منشا سر پولیٹیکلی تو پھر آپ کو ایمنسٹی بھی مل جاتی ہے، پولیٹیکلی تو پھر سر آپ استغاثہ کو بھی کمزور کر لیتے ہیں، ججز کو بھی خرید لیتے ہیں، جنرلوں سے بھی انڈرسٹینڈنگز ہوتی ہیں، ناروز ہو جاتے ہیں، صحافی بھی اندر ہوتے ہیں. لائک پولیٹیکلی تو پورا سسٹم ہے نا. درست کہہ رہی ہیں. تو یہ آج تک 70 سال میں یہی تو رہا ہے. And nothing is changing in the نیا پاکستان right now. اگر یہ چینج کرنا تھا اور کوئی چینج ہونی تھی تو کیسے ہونی تھی؟ میں ہر جگہ یہ کہہ رہا ہوں، میں بار بار کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ جو پولرائزیشن ہے، جو لوگوں کا سانس گھٹنے کی اس وقت جتنا تفن پھیلا ہوا ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن کے بغیر بات آگے نہیں چلے گی. کس نے چیٹ کیا ہے کانسٹیٹیوشن پہ، کس نے پبلک منی کو لوٹا ہے، کس نے ملک کا بیڑا غرق کیا ہے، سب سامنے آنا چاہیے، بات کھلی ہونی چاہیے. اچھا اگر میں کنٹیسٹ کرتا ہوں کہ یہ میں نے نہیں کیا تو میں سامنے اب بالکل پکڑا جاؤں گا، کیسے میں چھپ سکتا ہوں؟ یہ ساری چیزیں کرپشن کے معاملات اگر ویسے جیسے پہلے 70 سال میں یہ پریکٹس، اس دن آپ نے ایک بڑی اچھی بات کی جو پرانے لاز کی 24 مارشل لاء ریگولیشنز ہیں اگینسٹ کرپشن. بالکل سر، اس ملک میں تو تختہ ہی الٹا جاتا ہے اسی بیسس کے اوپر. انکمبنٹ گورنمنٹس کو نکال. ابھی اگر کچھ کرنا ہے تو آئیں سیریس نوٹ پہ بیٹھ کے بات کریں. میں خود کرپشن کے بڑا خلاف ہوں. میں کہتا ہوں پکڑو چور کو. میں کہتا ہوں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن جسٹ فار نواز شریف سے، ناٹ فار نواز شریف سے، فار دا سیک آف دس کنٹری. یہ پولرائزیشن جو آج ہو رہی ہے، یہ جتنا شور مچ رہا ہے، میں سمجھ رہا ہوں میں بے گناہ ہوں. میری بے گناہی کی داستان کیسے نکلے گی؟ آصف زرداری صاحب جوڈیشل سکروٹنی کا آپ نے ذکر کیا، اس سے گزرتے بھی تو کنوکشن ہوئی ہے، لیک آف منی ٹریل ملی ہے نواز شریف. دیکھیں مہر، اس میں ہم نے بارہا کا دین یو وانٹ ریکنسیلیشن نہیں. دیکھیں ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو جس کیس کی یہ پاناما میں سزا یا نواز شریف صاحب کو ملی ہے، میرا اس میں بڑا کلیئر انٹرپریٹیشن ہے. یہ نان ڈیکلیریٹری رجیم کی ٹرانزیکشن تھی، اس لیے وہ کلیئر نہیں کر پائے. اگر یہ ڈیکلیریٹری رجیم کی ہوتی تو جس وقت یہ لاز بنے، یہ کب کی ٹرانزیکشنز ہیں، کب کی بات ہے. I mean not going into the merits of the case sir, because آپ کا ایک پوائنٹ ہے، میرا ایک ہے، ان کا ایک ہے. اب بات ہو رہی ہے پولیٹیکل سپیس کی. وہ کہتے ہیں مودی سے ہاتھ ملا لوں گا، آپ دو سے عزتداری اور نواز سے نہیں ہاتھ دیکھیں نا. ابھی ریسنٹلی جو وہ تو ہو گیا جو ہو گیا. ابھی کل جو خط انہوں نے لکھا شہباز شریف صاحب کو، ہمیں اعتراض ہے اس پر بڑا. پرائم منسٹر دیکھیے، پارلیمنٹ کا تو مقصد، پارلیمنٹ کا اس کو چھوڑ دیں، میں لیگل بات نہیں کر رہا. اس خط کا ہم جائزہ لے رہے ہیں. اس کے اندر انہوں نے کچھ ججمنٹس کو کوٹ کیا ہے، کئی اس کے ادروائز بھی ججمنٹس ہیں جو میننگ فل کنسنٹریشن کو بتاتی ہیں کیسے ہوں گی. لیکن یہ بات امپورٹنٹ ہے کہ پارلیمنٹ کی تو ویسے ہی ڈیمائز ہو جائے گی نا جب آپ کے اندر اتنا بھی ٹالرنس لیول نہیں ہے کہ لیڈر آف دا ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن نہیں مل سکتے.
فیصل واڈا صاحب آگے کس طرح بڑھا جائے گا پھر؟ یہ پلی بارگیننگ آپ لوگ نواز شریف صاحب کو آفر کرتے ہیں, وہ ذاتی اوفینس لیتے ہیں اس بات کو, ہو آر یو ٹو آفر پلی بارگیننگ؟ آپ کہتے ہیں جانا ہے باہر, جانا ہے جو کرنا ہے پیسے دو, نکلو. وہ کنوکشن کو بھی آج تک نہیں صحیح مانگتے. کہیں کنوکشنز ہو نہیں رہی, کہیں چرسیوں کے متھے لگایا جا رہا ہے, کہیں کنوکشنز ہو رہی ہیں تو کہا جا رہا ہے غلط ہے, کہیں انویسٹیگیشن ہو رہی ہے تو پولیٹیکل وکٹمائزیشن کہا جا رہا ہے, اینڈ پولیٹیکل سپیس آپ نے ختم کر دی ہے. دیکھیں میں سب سے پہلے اس ریکنسیلیشن کی گنجائش ہے جس کا ملک صاحب ذکر کر رہے ہیں؟ دیکھیں بالکل ہے اور ہونی چاہیے. دیکھیں آپ کو لاز بنانے پڑیں گے ساتھ مل کر, آپ کو قانون سازی کے اندر سب کو ساتھ بیٹھنا پڑے گا, کیونکہ یہ اب معاملہ ریکنسیلیشن کو ہاکس ایز این آر او دیکھیں گے, وہ تو ڈوز دیکھیں گے کہ یار آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ لیجسلیشن. ریکنسیلیشن از ناٹ, میں نیب کی لیجسلیشن کی نہیں بات کر رہی, ریکنسیلیشن کا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن مساق جمہوریت میں بھی اس کا ذکر ہے. میں لیجسلیشن کی بات کروں, میں ریکنسیلیشن کی کوئی بات نہیں. اس کی گنجائش ہے؟ نہیں, اس کی گنجائش نہیں ہے ہمارے پاس. There's nothing to reconcile. کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اس کے اندر کیا ریکنسائل, کیسے ریکنسائل؟ آپ کے اوپر جرم ثابت ہو گیا, آپ کا کیسے بیٹھو گا؟ ایک. نمبر دو, جو ملک صاحب نے بات کی کہ جی آپ نے سندھ میں یہ سارے پوائنٹس پکڑ لیے, آئی ڈی کارڈ, اکاؤنٹ, بینکس, یہ تو ٹھیک ہے, آپ نے پکڑ لیے کیونکہ وہ پولیٹیکل ہیں لوگ, تو آپ نے سندھ کارڈ بھی یوز کر لیا, آپ نے کہا جمہوریت پہ حملہ ہو گیا, آپ نے کہا سیاسی انتقام ہے. لیکن جن لوگوں نے اس کو فیسیلیٹیٹ کیا وہ آج بھی اپنی اپنی پوزیشن پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بلکہ شاید اگر اسکروٹنی کرے تو اس میں سے کچھ لوگ ہمارے بھی کسی نہ کسی ادارے کے اندر بیٹھے ہوں گے. رجیمز تو چل رہی ہے نا, بیوروکریسی تو چل رہی ہے. آپ بیوروکریسی کو جب فلٹر کرتے ہیں تو اس میں ایسا تو نہیں کہ ہماری رجیم میں نہیں آ جائے گی, ان کی رجیم میں کوئی اور آ جائے گا, وہی ہیں, ان میں سے آگے پیچھے لوگ ہوتے رہتے ہیں. سب سے پہلے تو اکاؤنٹیبلٹی کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ جہاں سے چیز شروع ہوتی ہے وہاں سے پکڑتے ہوئے پوری لوگ جتنے انوالوڈ ہیں, اسٹارٹنگ فرام بینک, اسٹارٹنگ فرام ایکوٹی, اسٹارٹنگ فرام این او سیز, لائسنسنگ, اینڈ اس پورے ٹرم کے اندر جو بینک آپریٹ کرتا رہا. سر یہ باتیں تب اچھی لگے نا جب معلم جبہ پہ آپ کسی کو اندر کر رہے ہوتے, جب آپ بی آر ٹی کے اوپر. میں صاحبہ دیکھیں اگر ہمارے بس میں ہوتا نا, اگر ہم انٹرفیئرنس کر رہے ہوتے اور ہمارے ہاتھ میں ادارے ہوتے تحقیقاتی اور ہماری انوالومنٹ ہوتی, تو آپ بلیو کریں آدھے زیادہ لوگ اندر ہوتے. آج ادارے مادر پدر آزاد ہیں, آزاد ہیں, اٹانومس ہیں. ہم وہ کہتے تھے ہم پہ آپ انٹرفیئر نہ کریں, آپ انٹرفیئر نہ کریں. مجھے مادر پدر آزادی جو ہے یہ تو بڑی نیگیٹو پولیٹیکل ہے, آزاد ہو ہمارا نہ ہو. دیکھیں میرے سیف الرحمان کے ٹائم پہ ادارے کیسے کام کرتے تھے, آپ پسند آئے آپ کے اوپر کیس کر دیا, میں پسند آیا مجھ پہ کیس کر دیا. ایف آئی اے تو انڈر ہے عمران خان کے. انڈر کا مطلب دیکھیں ایف آئی اے کا رپورٹنگ باس ہے, ٹھیک ہے, بٹ ایف آئی اے کو یہ تھوڑی کہہ سکتے کہ آپ کل فیصلہ میں جا کے پکڑ لیں. He can set the priority tone for it. Of course, وہ تو already ہو چکی ہے. Priority set کر دی ہے کہ کرپشن. آپ کو پتہ ہے کتنے بندے اس جے آئی ٹی اور ابھی ان کیسز کے ریفرنسز بنانے کے اوپر لگے ہوئے ہیں, پوری کی پوری جے آئی ٹی کی ٹاپ براس اس کام میں ابھی لگی ہوئی ہے. ایف آئی اے کو یہ کریڈٹ آپ ایف آئی اے کو دے گی. یہ جو جس کمیشن کی میں بات کر رہا ہوں نا, جس کمیشن کی میں 70 سال کے بعد میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ مسئلہ الیکشن چوری کرنے کا بھی ہے, مسئلہ پیسے چوری کرنے کا بھی ہے, مسئلہ فوج کی طرف سے زیادتی کرنے کا بھی ہے, مسئلہ ججوں کی طرف سے زیادتی کرنے, پولیٹیشنز کی طرف سے زیادتی کرنے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر جو غلط ہوا ہے آج ری رائٹ کرنے کی ضرورت ہے کچھ چیزیں. اگر آپ نے صرف یہی معاملہ چلاتے رہنا ہے تو پھر آج سے 10 سال بعد بھی آپ یہیں کھڑے ہو. معیشت پہ آپ کو چارٹر آف اکانومی لکھنا پڑے گا. یو ہیو ٹو ڈو دیٹ. بغیر لکھے آپ چل نہیں پائیں گے. جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے 1 سال کے بعد آپ کے پاس یہاں بیٹھ جائیں گے. آج جہاں پر کھڑے ہیں جو ٹرینڈز جو پیٹرن چل رہے ہیں انہی ٹرینڈز پر پیٹرن سے چینج نہیں آ سکے گی کوئی, وہی کنزیکٹیو معاملات رہیں گے. سو میرا صرف معاملہ جو ہے وہ میں ان سے بار بار یہ کہہ چکا ہوں, رک جائیں جی, بار بار یہ کہہ چکا ہوں کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو اینڈ گڈ. یہ برا ہی ہوگا. اگر آج میرے ساتھ برا ہو رہا ہے کل فیصل کے ساتھ برا ہوگا. وہ تو ہوتے ہوتے ہی دیکھیں گے نا سر. آپ کو بھی کل تک تو آپ کو بھی احساس نہیں ہوا تھا, آپ کو 62-63 بھی عزیز تھی, آپ کو میمو بھی عزیز تھا, آپ کو سب کچھ عزیز تھا, تو وہ ہوتے ہوتے ہی دیکھا جائے گا. کچھ میری غلطیاں جو میرے گلے. چلیں میں ایک وقفہ لے لوں, پھر آپ کو بتایا تھا 2 اشخاص ایسے بھی ہیں کہ جن میں سے آپ نے جن کا نہیں سنا ہوگا, مگر ایک کا آپ کو وقفے سے پہلے مختصراً بتا دوں کیونکہ آپ نے سنا ہوگا کسی نہ کسی کیپیسٹی میں. ناظرین, پہلی شخصیت کا نام 9 بار اس جے آئی ٹی میں آتا ہے. شکار کا شکاری اپنے شکار کو سندھ میں تاکتا ہے اور کینیا کے جنگلات میں نشانہ لگاتا ہے, اور اس الحمدللہ اس شخصیات نے 30 ارب کی کرپشن سے کینیڈا میں انویسٹمنٹ زمین بھی خریدی, جنوبی افریقہ میں سفاری پارک بھی خریدا, مگر پھر اگست 2014 میں تفتیش شروع ہوتے ہی
सिंध हुकूमत ने तफ्तीश रोक कर बैरून मुल्क फरार होने का मौका भी फराहम किया। लैंड ग्रैबिंग, रिश्वत, प्लॉटों का कब्जा, चाइना कटिंग, ये बेताज बादशाह सरकार इसे मंजूर कादिर, JIT रिपोर्ट मंजूर कादिर काका और कराची और सिंध के करते धरते जो हैं वो इसे सिस्टम और 2 करोड़ रोज का मलंग के नाम से जानते हैं। अब सफ़ा जो 29 है JIT का, उस पर दर्ज है कि आबाद के साबिक चेयरमैन मोहसिन शेखानी ने जाली अकाउंट से बतौर रिश्वत 223 मिलियन रुपए मंजूर काका को अदा किए। सिंध और बिलखुसूस कराची में ज़मीनों के हवाले से इस पर जब कब्जे हुए और रिश्वत का जो पैसा आना शुरू हुआ, मंजूर काका के अकाउंट से ये होता हुआ जरदारी और ओमनी ग्रुप के जाली अकाउंट्स में ये जमा होता रहा। इसकी भी डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है। अब JIT ने मंजूर काका पर 262 मिलियन रुपए रिश्वत, क्लिफ्टन के 2 प्राइम प्लॉट्स 103 और 104 का कब्जा और पाकिस्तान स्टील मिल की 562 एकड़ ज़मीन में से 362 एकड़ ज़मीन गुलशन हैदर को गैर कानूनी तौर पर जारी करने के इल्जामात आयद किए हैं। JIT रिपोर्ट पढ़िए और साथ ही जरदारी साहब पर तमाम तर जो एलिजेड इल्जामात हैं उनका सिरा कहीं ना कहीं मंजूर काका से किसी ना किसी हवाले से ज़रूर मिलता है। 1996 की दुहाई में जो बनने वाली एक BBC की रिपोर्ट थी, डॉक्यूमेंट्री थी, उसके मुताबिक दुल्हा राजा कहा जाता था जरदारी साहब को। पाकिस्तान स्टील मिल से सरकारी टेंडर्स हासिल करने के एवज रिश्वत ली जाती थी और दोस्तों को नवाजा जाता था दुल्हा राजा की जानिब से, मगर शायद वो इब्तिदा थी, क्योंकि JIT रिपोर्ट के मुताबिक 1 अरब 32 करोड़ रुपए के सरकारी ठेके जो हैं वो 19 मंजूर नज़र कंपनियों को दे दिए गए हैं, किकबैक्स के गर्ज से जो है वो अवार्ड किए गए ऑफिशियली, और यही लोग जो हैं वो मनी लॉन्ड्रिंग के रिंग का हिस्सा भी हैं। इसकी डिटेल्स आपको एक वक्फे के बाद और भी बताएंगे। सिर्फ मुद्दा ये है कि मंजूर काका को कनाडा से कब लाया जाएगा, नासिर लूता को दुबई से कब लाया जाएगा, एंड जिस तरह मलिक साहब कहते हैं जिन लोगों ने ये सारा किया सिस्टम के अंदर, ये वो लोग हैं जिन्होंने ये सिस्टम को इतना नाकिस किया कि ये काम सारे हो सकें। सो दे नीड टू ऑल्सो बी एप्रीहेंडेड। एक वक्फे के बाद बात करते हैं। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज़ आई। शाहिदा रहमानी साहिबा, फरमाइएगा कि आगे बढ़ते हुए कुछ अहम लोगों को भी अब गिरफ्तार किया जाएगा। हमें ज़रा ये बता रहे हैं बड़े बड़े नाम भी अभी पाइपलाइन के अंदर हैं, मगर अगर बिल्कुल सिरे से देखा जाए, गिलानी साहब आपकी पूरी क़यादत अभी नैब के चक्कर काट रही है। गिलानी साहब को भी बुला लिया गया है जो ने स्पेशल रिलैक्सेशन दी जरदारी साहब को। 3 महंगी गिफ्टेड कार्स उनको 15% वैल्यू पे 47 मिलियन पे दे दी, जिनका राउंड अबाउट, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग फैसल साहब, 248 मिलियन एक अमाउंट बनती है इन BMWs और टोयोटास की। इतनी बनती है 26-28 ओके। यही नवाज शरीफ साहब ने भी किया था जो सऊदी अरब से मर्सिडीज बेंज पसंद आई थी। आज एक और केस में यही सवाल जवाब देते बेचारे गिलानी साहब, पहले दी यूसुफ में सदा नौकरियों को जस्टिफाई करते रहे, आज की सदा है कि भाई मैं ये रिलैक्सेशन देते देते अब मैं क्या करूं, मेरा प्रोगेटिव था। डू यू थिंक इट्स रॉन्ग एज ए मेंबर कौमी असेंबली, एक इंडिपेंडेंट माइंड रखती हुई खातून को लगता है ये गलत है या सही है? देखिए कि अभी जिस तरह फैसल वाडा साहब ने कहा कि इदारे बहुत आज़ाद है, मादर पिदर आज़ाद है, मैं कहती काश के इदारे आज़ाद होते, काश के वो नैब के चेयरमैन से वज़ीर आज़म साहब क्यों मिल रहे होते हैं। अभी जिस तरह जस्टिस साकिब निसार ने कनाडा में जाकर कहा कि अगर हमारी सपोर्ट ना होती तो PTI हुकूमत ना बनती, और जिस वक्त ये धरने चल रहे थे उस वक्त भी आज जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान साहब, सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर, वो जाकर उनसे रात के अंधेरों में 8 मरतबा मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं। आकाश के वो अपने घर से शुरू करते हैं, वो जिस बनी गाला के महल में वो रह रहे हैं और उनका जो वो इनकम टैक्स दे रहे हैं, तो और वो जितनी मराहत यूज़ कर रहे हैं, क्या वो इस शिकंजे में नहीं आते कि वो FBI में कितना टैक्स दे रहे हैं और कितनी मराहत, कितने नौकर, कितने चाकर, कितने बड़े महलात में वो रह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें अकाउंटेबिलिटी में नहीं आती। अगर वो इनके साथ हैं, जिस तरह अभी इनके ऊपर नवाजिशें हैं, मराहत हैं, कर लें, लेकिन हमारे ऊपर ये माजी में भी केसेस लगते रहे। इस तरह के केसेस कोई नए नहीं है महर, मैंने पहले भी कहा था और आज भी हमारी पूरी क़यादत बिल्कुल केसेस के अंदर मैं भी आपसे यही कह रही हूँ कि बिल्कुल
کہ اگر یہ اپنے طرف اکاؤنٹیبلٹی سب کی ہونی چاہیے, اکراس دی بورڈ ہونی چاہیے. اگر وہ لوگ باہر گئے, ان کو کہہ دیتے ہیں ہائپوتھیٹیکلی یہ چور ہیں اور یہ منافق ہیں, کہہ دیتے ہیں, مان لیتے ہیں تو ان کا بھی تو احتساب شروع کیجئے نا مہر, ان کا بھی تو احتساب کیجئے نا. ہم بے چینی کیوں ہیں جب تک انصاف نہیں ہوگا؟ جو پارٹی سب تحریک انصاف کے نام سے بیٹھی ہے, آج جو تحریک انصاف کے نام سے اس حکومت میں بیٹھی ہے, وہ جو ہے آج انصاف نہیں فراہم کر رہی. عوام دیکھ رہی ہے کہ آپ عوام کہ انصاف نہیں فراہم کر پائے. یہ بیٹری آپریٹڈ تو آپ لوگ ہیں, آپ نے کیا ہوا ان کو غلط ثابت کر دیں. دیکھیں بات یہ کہ مہر یہ ان کا تو کام یہی ہے, ان کو تو صرف یہ بالکل یہ ان کے اوپر یہ اپلائنس ان کے اوپر یوز ہوتا ہے کیونکہ ان کے اوپر کرپشن کا ایلیگیشن انہوں نے پڑھنا ہے, کرپشن کر کے. بیٹری اوپر ڈال دلائی ہوگی, وہ اگر اس میں اچھی انرجیٹک بیٹری ہو نا, دبئی کی اسپیشلی یہ سمٹ بینک سے آئی بھی ہو, تو وہ نان اسٹاپ چلے, بجلی چلی جائے گی, بلب چلا جائے گا, بیٹری ڈاؤن ہوگی. یہ NFC ایوارڈ کے اوپر بھی بائی دی وے یہی مدعا دیا ہے کہ بھئی ہم کیوں اور پیسے دیں, ان لوگوں نے پھر دبئی اور لنڈن میں جا کے پیسے لگا دینے ہیں. گو کے ٹیکس کلیکشن سندھ کی سب سے زیادہ ہے بائی دی وے, یہ کریڈٹ دینا چاہیے سندھ کو, یہ بھی رپورٹ آفیشلی آئی ہے. بات یہ کہ سندھ میں کام بھی ہو رہا ہے, بڑے بیٹھے ہوئے کاروباری ہیں, وہ کاروباریوں کو کریڈٹ ہے, وہ ان بیچاروں کا کاروباریوں کا نہیں, سندھ حکومت کام کر رہی ہے. اگر NICVD, SIUT اور دیگر ہیلتھ سینٹرز بنائے تو وہ سندھ حکومت نے بنائے. آپ کو ایک ایسا منصوبہ دکھا دیں جو آپ نے بنایا ہو. ہم کام کر رہے ہیں, بالکل ہم کام کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. آپ اسی طرح بات کرنا آپ کا کام ہے, آپ کا شیو ہے, اور آپ کا کام ہے باتیں کرنا. مجھے بتائیے کہ میں جو نیشنل سوال پوچھ رہی تھی, یہ صحیح ہے؟ I know you think. یہ صحیح ہے؟ ایبسلوٹلی غلط. یہ اربوں کروڑوں روپے کی گاڑیاں اپنے آپ کو تحفے میں دے دیں گی, یار یہ کدھر کے شہنشاہ لوگ ہیں آپ لوگ؟ نہیں, یہ بالکل غلط ہے. یہ جس نے بھی کیا غلط کیا ہے, یہ کبھی بھی ایسے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر یہ کوئی ٹیکس کو ریلیکس کرنا فار پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ, یہ بھی غلط ہے. یہیں سے بات غلط ہوتی ہے اور پھر آگے چلتی جاتی ہے. یہ پریکٹس پہلے ہوتی رہی ہے, رک جانی چاہیے. پہلے شاید اس کو بہت معیوب بھی نہیں سمجھا جاتا تھا, یہ گریجولی ڈیولپ ہوئی اور بہتر ہوئی. اس کے خلاف ریسٹرین تھوڑا سا اس کو روکا جانا. اس کے خلاف you think officially legislation ہونی چاہیے that this is not under your prerogative? 1970 میں کہہ رہا ہوں, دیکھیں آج گیلانی صاحب نے کہا کہ ایز وزیر اعظم آپ جو کہیں وہ قانون بن جاتا ہے. گیلانی صاحب 1985 کی دیکھیں نا, گیلانی صاحب نے ایک بڑا عرصہ ایک سفر کیا ہے نا. 1970 میں رکن اسمبلی بھی ٹیکس فری گاڑی منگواتا تھا. جی بالکل. کیبنٹ کے ممبر کو 2 الاؤڈ ہوتی تھی. 85 تک بھی یہ سلسلہ تھا. چیف منسٹرز کی اسپیشل ریکویسٹ پر آتی تھی, اس کے اندر پوری ڈیٹیلز. کچھ چیف منسٹرز ایسے تھے, ان سے پوچھا گیا ایکسیسریز کتنے لینے, تو انہوں نے کہا سارا ہی اندر ڈال دو. وہ گاڑی مرسیڈیز بینز 9 ٹائم کاسٹ میں زیادہ پڑی. یہ بھی ہوتا رہے. اس کو چھوڑتے ہوئے آگے بات کو پھر گریجولی یہ سینس پریویل کی کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پھر یہ رکتے پرائم منسٹرز پریزیڈنٹس تک بات آ گئی, رک جانی چاہیے, یہ نہیں ہونا چاہیے. دس بیڈ. تو یہ جو پنجاب حکومت نے وزراء کے لیے 70 نئی گاڑیاں خریدنے کا فیصلہ کیا ہے, تردید آ گئی اس کی, ایسی کوئی خبر نہیں. یہ غلط ہے. نہیں, میں 5 سال پرانی گاڑیاں میئر منسٹرز کے پاس ان کو دیں. یہ کون سے, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ they want ministers to be standing on the road side. آسٹیریٹی ہے نا سر, یہ کیسی آسٹیریٹی ہے, حماقت ہے, یہ تذلیل ہے. ان کے سیکٹریوں کے پاس 3 گاڑیاں گھر میں کھڑی ہوں, وزیر بیچارہ ایک بھی لینے لگے تو مصیبت پڑ جائے. کیا آسٹیریٹی ہے, دیں ان کو گاڑیاں. یہ پہلے پرائم منسٹر کی ٹویٹ غلط تھی. یہ کوئی آسٹیریٹی نہیں. آپ بیسکلی آپ کرپشن کی طرف دھکیلتے ہیں لوگوں کو. یہ وہ شو مین شپ ہے which is not helping. They shouldn't be doing this. Showmanship. بالکل exactly. تو سر اسی دعا کے ساتھ, کیونکہ آپ نے ایمنیسٹی اسکیم سے لے کے, آپ نے ڈیولپمنٹ فنڈز MNAs MPAs سے لے کے, ہر بڑے ایشو کے اوپر پرائز بمز گرانے سے لے کے ہر بڑے ایشو پہ یو ٹرن تو الحمدللہ لیا ہے ایز اے گریٹ لیڈر. دعا یہ بڑی بڑی گاڑیاں مہنگی اپنے آپ کو گفٹ کرنے کے اوپر آپ پریسیڈنٹ پہلی حکومتوں کا نہ فالو کریں. سرکار کا بسکٹ بھی نہیں کھا رہے, تو گاڑی تو بہت دور کی چیز ہے. ہم اپنی گاڑیاں اپنے بسکٹ اپنی چائے خود کھا رہے ہیں. نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ آپ نے آخری اینڈنگ ٹائم پہ سوال اٹھایا تو میں آپ کو جواب نہیں دے سکا کہ یہ ہمیں وراثت اور جداد میں ملی ہیں ساری چیزیں. ہم نے 5 مہینے کے اندر تو یہ 30,000 ارب روپے کے قرضے نہیں کیے نا. تو انصاف کریں, جو ہمیں ملا اس کے قرضے اصول اتاریں. اگلے 5 سال کے بعد ہم اس کو کتنا لے کے جاتے ہیں, مائنس جو ہمیں جداد میں ملا, اس پہ آپ سوال کر سکتے ہیں. اچھا, یہ ساری بات درست ہو جائے گی اگر پی ٹی آئی کی گورنمنٹ اور فیڈرل فائنانس منسٹر
یہ بحث پارلیمنٹ میں لے جائیں, مزہ آ جائے. خدا کی قسم میں کہہ رہا ہوں, کھل کے بات کریں. اگر ہماری غلطی ہمارے گلے پڑے اور ان کی کیا آ جائے, غلط بولا میں نے, مزہ نہ آ جائے, دس از یور ریکوائرمنٹ. یہ لے کر آئیں, بات تو کریں. بہت بہت شکریہ تمام تر مہمانوں کا. شاہدہ بی بی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ ساتھ دینے کا. اجازت دیجیے, گڈ نائٹ, اللہ حافظ.